वेलकम बैक। जो सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवार अनाउंस किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस पर हमने पहले सेगमेंट में बात की। अब जरा पीडीएम के हवाले से बात करते हैं। आज यूसुफ रजा गिलानी साहब, बड़ा तारीखी सा मंजर था, वो जाके अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहे थे और साथ उस वक्त के साबिक 2 वज़राए आज़म खड़े थे। बड़ी आयरॉनिक सी बात भी, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब को निकालने में ही PMLN ने काफी उस वक्त एक्टिव किरदार अदा किया था, लेकिन पॉलिटिक्स में हर रोज हलीफ और जिसे कहते हैं ना हरीफ, वो सेम नहीं रहते। बहरहाल पीडीएम के जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्या स्टेटस है, मैकेनिज्म तय कर लिया है या नहीं किया? इसके अलावा मरियम साहिबा ने आज जो तकारीर की उस पर भी बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब फिलहाल आपके मुश्तरका कैंडिडेट है, लेकिन जो बाकी लिस्ट में नाम है पीपल्स पार्टी के, PMLN के, उस पर भी एडजस्टमेंट होगी या वो अपनी अपनी सीटों पे लड़ेंगे? जरा थोड़ा सा बताइए, अभी तक तय कर लिया है तरीकाकार? नहीं, हर जगह मुख्तलिफ है। सिंध में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे, पंजाब में भी PMLN के उम्मीदवार हैं, इस्लामाबाद में एक एडजस्टमेंट है बिटवीन PTI एंड PMLN, सॉरी पीपल्स पार्टी एंड PMLN। ये स्लिप ऑफ टंग काफी कभी कभी हो जाते हैं जी। तो और KP के अंदर चारों जो बड़ी जमातें हैं, ANP, JUI, पीपल्स पार्टी, PMLN, उनमें एडजस्टमेंट होगी। ठीक है। इस तरह बलूचिस्तान में जो मुकामी जमातें हैं, जिसमें बड़ा अंसर JUI का है, उनमें एडजस्टमेंट होगी। अच्छा, तो ये तय हो गया बिल्कुल। अब इसमें और जो मुश्तरका ये प्रिंसिपल्स तय हो गए, फिर वो बाकी मुकामी सतह पर वापस में सेटलमेंट कर लेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म अभी उसमें छोटे छोटे वोट की बात होती है। ठीक है, अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं। जो हुकूमत आईनी तरमीम लाने की कोशिश कर रही है, इस पे आज मरीम नवाज साहिबा ने बल्कि जो बात की है वो सुनवा दे। वो कहती हैं कि नहीं बात हो सके, क्योंकि कौन आते हैं वफादारियां तब्दील करने की। जरा सुन लीजिए, फिर इस हवाले से सवाल पूछेंगे। अब तुमसे कानून साजी पर बात नहीं होगी, अब तुमसे इंशाल्लाह। बिल्कुल खुफिया राय शुमारी को सपोर्ट नहीं करती। हम सिर्फ इनकी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। आप देखें, ये सिर्फ खुफिया बैलेट जो पैसों से नहीं होता, ये जो फोन करवाए जाते हैं कि जल्दी से वफादारी तब्दील करो, अपनी जमात को वोट ना डालना वरना तुम्हारी फलां फाइल खुल जाएगी, फलां वीडियो रिलीज हो जाएगी, ये भी सिलसिला बंद होना चाहिए। लेकिन ये जो लेजिस्लेशन है वो इस बंदा ताबेदार के साथ बैठ के नहीं हो सकती। अच्छा, इस वक्त खान साहब कह रहे हैं कि सेनेट में पैसा चल रहा है। मरीम साहिबा ये इम्प्लाई करें, गालिबन फोन भी आते हैं कि भाई वोट इधर उधर कर लें। इस वक्त आ रहे हैं टेलीफोन, इस वक्त है दबाव, कोई आपसे बात करते हैं आपके मेंबरान जो हैं? देखिए, ये दबाव बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमेशा रहते हैं, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये हैं। ये अभी भी राइट नाउ इस जी आज भी हैं, बिल्कुल। आप रिजल्ट्स में देखेंगे वो आपको नजर आएगा। अच्छा, जो खान साहब बात कर रहे हैं वो बड़ी अजीब है, क्योंकि 2 बड़े इदारे इंटेलिजेंस के प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, एक IB है, एक ISI है। तो उनको सब पता होना चाहिए कि अगर पैसा चल रहा है तो कौन दे रहा है, क्योंकि एक पैसा देने वाले भी होता है, पैसा लेने वाला तो है ही, बट एक देने वाला भी है। तो खान साहब को पता होना चाहिए कौन कर रहा है। जैसे आपने कहा रिजल्ट्स में समझ आ जाएगा, तो रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्ट करें? आपको कैसे, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? जैसे कह रहे हैं ना कि रिजल्ट्स पर चल जाएगा दबाव था या नहीं। देखिए, जिस तरह 2018 में हुआ कि जिस जमात का वजूद भी नहीं था उसके उम्मीदवार इलेक्ट हो गए, और फिर जब सेनेट चेयरमैन की बात आई तो जो गवर्नमेंट थी जिसकी अक्सरियत थी वो हार गई। फिर अदम एतमाद हुआ, उसमें भी आपके सामने जो कुछ हुआ। तो इसमें जो दबाव में या लालच में आकर वोट बेचने वाले लोग तो हैं, उनको खरीदने वाला कौन होता है? असल सवाल तो ये है। अगर खरीदार ना रहे तो फिर वोट बिकता भी नहीं। ये अच्छी बात की, बिकॉज ये बात PTI भी कर रही है, मैं बताती हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अभी जो है आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई रिजल्ट्स में अपसेट या सरप्राइज हो सकता है आपके एंड से, जैसे पहले उस वक्त सरप्राइज मिल गया था 2019 में आपको? नहीं, देखिए, अल्लाह ना करे कि पैसा चले, और नहीं चलना चाहिए। और ये कम से कम हमारी जमात की कभी रवायत नहीं रही कि पैसा इस्तेमाल किया जाए। पिछली दफा जब सेनेट का चेयरमैन का इंतखाब था तो उसमें आपका नहीं ख्याल कि आपकी जमात में कोई वोट इधर उधर हुआ? नहीं, मैं खुद वज़ीर-ए-आज़म नहीं, लोग हुए हैं। हाँ, तो फिर जमात ने कभी पैसा नहीं दिया। जमात ना दे, लेकिन जो लोग आते हैं, जैसे भी PTI की भी आ रही है, मैं इस पे बात करूंगी, लेकिन ये जो आप लोगों के उस वक्त थे, तो ना आप लोगों ने कोई तहकीकात की, ना आप लोगों ने उस सॉर्ट में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, तो शायद उसी वजह से भी इस वक्त आपको तहकीकात आप क्या करेंगे? आपके 29-30 मेंबर हैं, उन्होंने जाकर वोट डाला है, वो खुफिया राय शुमारी है। आप जो शख्स एडमिट करेगा कि हाँ मैंने दिया है, गलत दिया है, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने उस वक्त कहा था कि हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, आप लोगों को अंदाजा था कि वो लोग कौन लोग हैं। देखिए, ये स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। अच्छा। और ये बदकिस्मती है कि ये 2-3 अफराद ने बात की है,
ایسی بات جب تک ثبوت نہ ہو تو نہیں کرنی چاہیے، اور اگر جب آپ کے پاس بات ہو تو پھر کارروائی کریں۔ تو میرے پاس کوئی ایسے شواہد نظر نہیں آئے کہ کسی شخص نے کہا ہو کہ میں نے، کیونکہ یہ تو ایڈمٹ کرنے پر یہ ہوگا، ورنہ ہم ووٹ تو چیک کر نہیں سکتے۔ لیکن جس سے پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ویڈیوز جو ان لوگوں کی سامنے آئی اس کے بعد تحقیقات کر رہی ہیں وہ، اس میں بھی میرا خیال ہے کہ یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ڈسکس کرنا کہ جن لوگوں نے سینیٹرشپ حاصل کی ان ووٹس کے بیسس پہ ان کو بھی کنڈیم کرنا ضروری ہے، اور میرا خیال ہے اس کیس میں وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ محترمہ تحقیقات کس چیز کی کر رہے ہیں؟ ووٹ پیسے دینے والا بھی پی ٹی آئی والا، یہ کیسے اس ویڈیو سے، پیسے لینے والے بھی اس پی ٹی ویڈیو آئی سے کے، کیسے اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی والے پیسے دینے والے، وہ جو ممبران ہیں، وہ ممبران جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ ان کی انٹیگریٹی کو کوسچن کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے بھی حلف اٹھا چکے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے وہ سارے کہہ رہے ہیں، جو اس میں ویڈیو پہ موجود ہے ان کو بلا کر پوچھ لیں۔ اس نے بڑا اوپنلی کہا ہے کہ یہ جو سینیٹر الیکٹ ہوا تھا اس نے پیسے دیے ووٹ کے لیے نہیں بلکہ ہم الیکشن لڑ سکیں، اور اس نے براہ راست اس وقت کے چیف منسٹر کا نام لیا ہے جو آج ملک کے وزیر دفاع ہیں، اور جس جگہ وہ ہو رہا ہے جو اس وقت کے کے پی کے اسپیکر تھے آج قومی اسمبلی کے اسپیکر اچھا ہیں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ گھر وہ نہیں ہے، وہ گھر ایک اسلام آباد میں ایک اور شخصیت کا گھر ہے، میں پھر گزارش کروں فیکچولی وہ گا چیز کہ ہے، جی بڑی دیر بعد یاد آتی ہے، کیونکہ بات تو جو کی جاتی ہے نا اس سے شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے۔ بینیفیشری تو اس میں پیپلز پھر پارٹی ہے نا، بینیفیشری جو بھی ہے اس کو نکالیں۔ پھر ابھی جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو ایک مسلم لیگ کے جو سینیٹر تھے ان کو بھی پی ٹی آئی نے ووٹ دے کر جتایا ہے، یہ ووٹ کیوں دیے؟ یہ اتنی عجیب باتیں ہیں جو اب ختم سامنے آنا کریں شروع نا ہو یہ گئی معاملہ، ہیں۔ اب گورنمنٹ اگر کہہ رہی ہے آئینی ترمیم پہ ہمارے ساتھ بات کر لے تو ختم کر لیں معاملہ، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ ہم نے کرنی ہی نہیں ہے، آپ اپنی تجاویز لے کر آ جائیں اور اس کو ونس اینڈ فار آل، تاکہ یہ ایشو اتنا آسان نہیں ہے، ایشو گہرا ہے۔ آئینی ترمیم تو چلی گئی ہے نا، آئینی ترمیم تو بدنیتی پر مبنی تھی، وہ تو اب ختم ہو گئی، اب کورٹ کو موو کیا ہوا ہے، اور دنیا کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ایک ملک میں ایک قانون بنا ہے کہ جب کورٹ کا فیصلہ آیا اور وہ اس کے حق میں آیا تو یہ قانون لاگو ہو جائے گا۔ پریمپٹیولی اس میں ذرا اس پہ ایک ڈیبیٹ کرا لیں اسمبلی کے اندر تو اس میں حقائق سامنے آ جائیں گے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک الیکشن کو اوپن کر سکیں، یہ الیکشن کا جو بنیادی پرنسپل ہوتا ہے سیکریسی دی بیلٹ کا، اس کے خلاف ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ لوگ جو عوام کی ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، ایم این ایز اور ایم پی ایز، جو ووٹر ہیں سینیٹرز کے، جو اس ملک کی کابینہ کے رکن ہیں، جو اس ملک کو چلانے والے ہیں، اگر ان پہ آپ ایک ووٹ کی بھی اعتماد نہیں کر سکتے تو پھر اب ان پہ ملک کو چلانے کا اعتماد کیسے یہ کریں؟ فروری 2015 سے میرے پاس ایک اخباری تراشا موجود ہے، بیکاز اس وقت ایک 22ویں آئینی ترمیم تھی جس میں ووٹ خریدنے کا مکروہ کاروبار مل کر روکنا ہوگا، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، اور اس میں جو خبر میں لکھا ہوا ہے نیچے کہ پیپلز پارٹی JUI اس آئینی ترمیم کے اس وقت مخالف تھے، متحدہ ANP فنکشنل لیگ، تحریک انصاف، جماعت اسلامی اس وقت حامی تھے، PTI نے اس وقت یہ شرط رکھی تھی کہ ترمیم پیش ہونے پر وہ ہوگی تو وہ ایوان میں آئیں گے۔ ویسے بڑا یہ ایک انٹرسٹنگ اس وقت تھا۔ بعض افراد پیسے کے زور پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ضمیر فروشی کو روکنا، انتخابی عمل صاف شفاف بنانا، یہ کام ہمارے اختیار میں ہے، یہ وزیر اعظم نے اس وقت پارلیمانی رہنماؤں سے بالکل درست بات ہے جی۔ اور آئین کو جب بھی امینڈ کرنا ہوتا ہے تو ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس میں حکومت اپنی سوچ رکھتی ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے، اس میں پھر تمام جماعتیں آ کر اس کو ڈسکس کرتی ہیں۔ لیکن پرنسپلی تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ووٹ خریدے جاتے ہیں، لوگ بکتے ہیں، اس کو روکنا ہوگا، ٹرسٹ والی جو بات کر رہے ہیں وہ تو کوشش تو آپ کر چکے ہیں نا۔ اس کو روکنا بیلٹ کو اوپن کرنے میں نہیں ہے۔ پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ طریقہ کار آپ بنا سکتے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، طریقہ کار جو ہے وہ بات ہے جو PDM کر رہی ہے کہ جب ملک میں آئین کے مطابق ملک چلے گا، الیکشن چوری نہیں ہوں گے، ایوانوں میں وہ لوگ آئیں گے جو عوام کی حقیقی نمائندے ہیں، جن کا عوام احتساب کرتے ہیں، یہ سب کچھ رک جائے گا۔ اس ملک میں ہم نے ڈیلی بیسس پر ہارس ٹریڈنگ دیکھی ہوئی ہے 80s میں، وہ ختم ہو گئی کی نا، آپ لوگوں نے مل کے آئین سازی قانون سازی سے ختم کی، قانون سازی سے نہیں ہوئی، پھر کیسے؟ وہ ڈیموکریسی کے عمل کو آگے چلانے سے ہوئی، ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے سر اس میں آپ نے یہ فلور کراسنگ والی بات بھی اس میں ڈالی آپ نے ترمیم کے اندر، فلور کراسنگ سب چیزیں آپ لوگوں نے ڈالی، رستہ بند کیا آپ نے آئینی طور پہ۔ رستے بند ہوتے ہیں آئین پر چلنے سے، رستے خراب اس وقت ہوتے ہیں، یہ چوری اس وقت ہوتی ہے جب آپ آئین سے انحراف کرتے ہیں، جب الیکشن چوری ہوتا ہے۔
ہم تو سینٹ کی بات کر رہے ہیں. یہاں تو قومی صوبائی اسمبلی چوری کے الیکشن سے بنی ہوئی ہیں, ان کا کیا ہوگا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ تو معاملہ ذرا گہرا ہے. معاملہ صرف سینٹ کا ووٹ اوپن کرنے سے نہیں ہے سر. معاملہ یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ خان صاحب کی گورنمنٹ ہے اس وجہ سے اس میں کوئی اس وقت آپ کا انٹرسٹ نہیں, کیونکہ پرنسپلی تو آپ لوگوں کا اگریمنٹ تھا یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی 2015 میں آپ کی گورنمنٹ یہ ٹرائی کر چکی ہے, آپ سے ہوا نہیں, اس کو پیپلز پارٹی نے کرنے نہیں دیا. صرف پرابلم میرا خیال ہے اس گورنمنٹ میں کیونکہ اس کے ساتھ نہیں بات کرنا چاہتے. یہ گورنمنٹ کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے, خوفزدہ تو اپوزیشن کو ہونا چاہیے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی ووٹ اوپن کریں, ووٹ تو ہمارے خطرے میں ہوتے ہیں کہ دباؤ میں آ جائے گا, کوئی خریدا جائے گا. بات یہ راستہ اس سے بھی برا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. میں اس کے حق میں ہوں کہ آپ پاکستان کے سارے بیلٹ اوپن کر دیں, چلیں یہ کر دیں, قومی صوبائی بلدیاتی سینٹ سب اوپن کر دیں, بالکل ٹھیک ہے. دھاندلی کا الزام, ووٹیں باہر لگی ہوں گی, ہر آدمی جا کر دیکھ لے گا, وہ کہیں گے ماریا بی بی نے کدھر ووٹ دیا, یہ انہوں نے اس کو ووٹ دیا, بڑی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, اس پہ آ جائیں. بات ایک بیٹھ کر پارلیمانی کمیٹی میں ڈسکس ہوتی ہے, 22 منٹ میں پاس کرنے سے کمیٹی میں اور قومی اسمبلی میں کوشش کرنے سے یہ پاس نہیں ہوگی. آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں ہم تو بات کرنے کو تیار ہی نہیں. اس دفعہ جو ہم نے پچھلے ہفتے قومی اسمبلی میں مناظر دیکھے, مجھے تو بظاہر کسی کو بھی نہیں لگتا کہ اس کے اندر سے کوئی لیجسلیشن اس وقت پاس ختم ہو چکی ہے. یہ سسٹمیٹکلی یہ انٹینشنلی مفلوج ہے اس وقت, کیونکہ اپوزیشن نے بھی سوچ لیا کہ اب کرنے نہیں دینا, اپوزیشن کو تو بات کرنے کا جب موقع نہیں ملے گا پھر اپوزیشن جو کرے گی اس نے کرنا ہے. آپ کبھی اسمبلی کے اجلاس کو دیکھیں, 2.5 سال ہو گیا ہے, ایک مسئلہ ڈسکس نہیں ہو سکا. جس اسمبلی کا سپیکر چور کی طرح آتا اور چور کی طرح جاتا ہو, جس کا کوئی ایجنڈا نہ ہو, جس کی کوئی پارلیمانی بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں جو فیصلے وہ امپلیمنٹ نہ ہو. پارلیمان کی روایات موجود ہیں, پارلیمان کے رولز موجود ہیں. پچھلے جب یہ جھگڑا ہوا کس بات پہ ہوا, 8 وزراء نے ایک دوسرے کو ٹائم دیا. ایک نے گالیاں دی, اس نے کہا نہیں اب میرا دوسرا بھائی گالیاں دے گا, تم گالیاں دے لو. اس نے ختم کیا, تیسرے نے گالیاں دی, اس نے ختم کیا. 8 وزیروں نے تقریر کی خود ایک دوسرے کو ٹائم دے کر. اس طرح اسمبلی نہیں چلتی. سو فی الحال ٹھیک ہے, میں اس بات میں اگریمنٹ میں کروں گی آپ سے کہ حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے, ان کو بڑا دل دکھانا, ان کو اپنی لیجسلیشن کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کنسنسس بلڈ کرنا ہوتا ہے, اگریمنٹ ہے اس بات کا. لیکن ابھی فی الحال اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے ہے یا نہیں ہونا چاہیے؟ پرنسپلی چھوڑ دیں حکومت کیا کرے گی. کوئی بیلٹ الیکشن بھی اوپن بیلٹ سے نہیں ہونا چاہیے. پہلے آپ لوگ کوشش کیوں کر رہے تھے کہ یہ پہلے وہ طریقہ ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ ریگنگ نہ ہو. نہیں, ساگڈر صاحب از ویری کلیئر, انہوں نے اس وقت اوپن بیلٹ کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے اپنی تقاریر کے اندر. ٹھیک ہے, تو پھر نہیں مانا گیا, بات ختم ہو گئی. نہیں ہو نہیں پایا کیونکہ پیپلز پارٹی نہیں کر رہی تھی, باقی جماعتیں نہیں کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں آپ کی رائے ہوتی ہے, آپ دوسرے کی مشاورت جب کرتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اسحاق ڈار کوشش کر رہے تھے, اگر میں اس کمیٹی میں ہوتا میں بھی اس کی مخالفت کرتا. سر چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو آپ نے 23ویں شک رکھی ہے وہ بھی اس وقت بیٹھ کے اس سے کنسلٹیشن سے آپ لوگوں نے اس میں ڈالی تھی, اس وقت بھی کلیئرٹی نہیں. 2 جماعتوں کے درمیان دیکھیں کلیئرٹی آتی ہے جب آپ پارلیمان میں بیٹھتے ہیں, کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. 18ویں ترمیم بھی آئی, اس کے بعد الیکٹورل ریفارمز بھی آئی. یہ چیز نہیں ہو سکی کیونکہ اس پر کنسنسس نہیں قائم ہو سکا. ٹھیک ہے, آج بھی میں کہتا ہوں اگر آپ کو بہت شوق ہے سارے بیٹھ جائیں. الیکشن سینٹ کے 3 سال بعد ہوتے ہیں, کوئی ایسی بڑی قیامت نہیں آ رہی کل پرسوں, تو بیٹھ جائیں فیصلہ کر لیں. لیکن یہاں بیٹھنے کا ماحول نہیں ہے. جب پارلیمان کو آپ نہیں چلائیں گے, جب اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہیں دیں گے, عوام کی تکلیف کی بات نہیں کرنے دیں گے, پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی. اچھا, آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب تو بڑے کنسسٹنٹلی بات کر رہے ہیں کہ ان ہاؤس چینج لے کر آنا ہے. 2-3 دفعہ اپنے اس موقف کو چکے ہیں. پی ڈی ایم اس پہ بھی حتمی فیصلہ اپنا دے گی. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی جب وہ پارلیمنٹ میں آیا کرتے تھے تو ان کی ایک تقریر ہے غالباً وہاں پہ غالباً, لیکن ان کا بڑا سٹانس اس پہ کلیئر تھا کہ جی ان ہاؤس چینج ہی ہونا چاہیے. ذرا سن لیجئے بلاول اور شہباز صاحب کا ورژن. جتنی جلدی ان ہاؤس چینج لائی جائے اور عمران خان نیازی اس سے جتنی جلدی جان چھڑائی جائے اتنا بہتر ہوگا. میں پورا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم نہیں رہے گا. اگلے سال تک انشاءاللہ تعالی ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا, نیا انتخاب. سو یہ 2019 کی بات ہے. ان ہاؤس چینج کے حوالے سے پی ایم ایل این نے فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ آج کچھ ٹی وی پہ ٹکر چل رہے تھے, لیکن obviously تصدیق تو آپ لوگ کر سکتے ہیں تردید, کہ عدم اعتماد کی تحریک لینے جو پیپلز پارٹی کی جو تجویز ہے اس سے آپ اگری کر رہے ہیں؟ دیکھیں پی ڈی ایم میں مشاورت ہوگی. اگر
پیپلز پارٹی کو ایسی دلیل دے سکے کہ ملک کے مسائل کا حل عدم اعتماد میں ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. مشاورت سے اگر پی ڈی ایم فیصلہ کرتی ہے، لیکن میری ذاتی رائے اور میری جماعت کی رائے جو میں نے ابھی تک دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اس خراب نظام کا حصہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تو نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، ہم عدم اعتماد کی بات تو نہیں کر رہے. عدم اعتماد کر کے پھر اسی نظام میں شامل ہو جائیں گے جو چوری شدہ نظام ہے. اس لیے یہ بات ذرا اس سے بڑی ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ بات سننی ہر ایک کی، ان کی دلیل کو سننا. یہ اس سے پہلے جو سینٹ کے انتخابات تھے اس میں ہماری پارٹی کی اکثریتی رائے تھی حصہ نہیں لینا چاہیے، لیکن جب دلائل سامنے آئے، پیپلز پارٹی نے دیے، دوسری جماعتوں نے دیے، حصہ آ گیا. تو اسی نظام میں آ گئے نا دوبارہ سے جو آپ کا بھی کنسرن ہے کہ بھائی ہم کریں گے. اس نظام میں نہیں، سینٹ مستقل ہاؤس ہوتا ہے. اچھا، وہ رہے گا. سو اس میں کوئی چوری نہیں ہوئی ابھی تک، اس میں کوئی مینڈیٹ وغیرہ چوری نہیں ہوا جو موجودہ سینٹ ہے جس حالت میں. نہیں، اس میں تو مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے وہ پھر اسی نظام میں آپ دوبارہ جی ہم اس میں کم از کم ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں. ہم اپنی پوری کوشش تو کریں نا. ٹھیک ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چوری شدہ لوگ ہیں، سب جانتے ہیں کون سے لوگ ہیں. تو ہم نے ان کا راستہ روکنا ہے، اس لیے اس میں آئے. یہ دلائل وہاں دیے گئے. اب اگر کوئی دلیل دے سکتا ہے کہ ملک کے مسائل کا حل ایک عدم اعتماد کر کے اس متنازع نظام میں جو چوری شدہ الیکشن کا نتیجہ ہے اس میں شامل ہونا ہے تو ہم سننے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، لانگ مارچ جو ہے اس کا آپ لوگوں نے فائنل جو روٹ ہے وہ طے کر لیا ہے؟ کیونکہ آج مریم بی بی نے فیض آباد کا نام لیا، تو غالباً پہلا پڑاؤ فیض آباد ہوگا، اس سے آگے پیچھے بھی جانا ہے یا فیض آباد ہی کی؟ اس کے اسلام آباد کے راستے میں پنڈی آتا ہے، فیض آباد جو ہے پنڈی اسلام آباد دونوں کا حصہ ہے، تو وہیں سے لانگ مارچ آئے گا. لانگ مارچ 26 کو شروع ہوگا پاکستان کے مختلف علاقوں سے. یہاں کب پہنچتے ہیں وہ ٹائم تعین کیا جائے گا، اور کیا شکل ہوگی لانگ مارچ کی اس کا بھی تعین کیا جائے گا. تو فیض آباد سے پہلے پنڈی بھی آتا ہے، تو پنڈی رکتے آئیں گے یا سیدھا اسلام آباد آ جائیں گے؟ یہ بھی فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی. اچھا، یہ سارا پاکستان ہے، پنڈی میں رکیں، فیض آباد میں رکیں، اسلام آباد سیدھے آ جائیں، یہ ہماری چوائس ہے. اور دھرنے کا آپ لوگ پی ایم ایل این نے فیصلہ کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس حوالے سے ان کی ڈفرنٹ پالیسی ہوتی ہے، وہ دھرنے پہ یوزلی بلیو نہیں کیا کرتے کہیں دینے پہ. پی ایم ایل این کس پہ کیا پالیسی؟ پالیسی کسی جماعت کی نہیں ہوگی، پی ڈی ایم کی ہوگی. ہر جماعت مشاورت میں اپنا حصہ ڈالے گی اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.